अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा के साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जानें, खुश रहें, शादोआबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रिटायर्ड DSP मलिक सफ्तर हयात की एक और कत्ल केस रुदात जिसका नाम है तुख्म ज़र। तो चलें शुरू करते हैं। एक रोज़ मैं थाने पहुँचा तो पता चला कि गुज़श्ता रात चौधरियों के ज़ाती कब्रिस्तान में किसी ने खासी अफरा तफरी मचाई थी। मैंने चंद सिपाहियों को साथ लिया और फिलफौर जाए वकुआ की जानिब रवाना हो गया। गांव के बड़े कब्रिस्तान के एक गोशे में चौधरियों का ज़ाती कब्रिस्तान आबाद था। एक आदम कद चारदीवारी के अंदर 20-25 पुख्ता कब्रें बनी हुई थी जिनके अंदर चौधरी ख़ानदान के आबाओ अजदाद अबदी नींद सो रहे थे। कब्रिस्तान का ये हिस्सा बिल्कुल अलग थलग दिखाई देता था, जैसे गांव के अंदर चौधरियों की हवेली पूरे गांव में मुमताज़ नज़र आती थी। चौधरी वडेरे और बड़े बड़े जागीरदार जिंदा हों या मुर्दा अपनी इनफरादियत हमेशा कायम रखते हैं। गुर्बत और अमारत के दरमियान ये तफावत अज़ल से है और अबद तक मौजूद रहेगा। चौधरियों के लिए मखसूस कब्रिस्तान के इस हिस्से में दाखिली दरवाजे पर लकड़ी का एक फाटक भी लगा हुआ है जिस पर एक बोर्ड नस्ब है। बोर्ड की मुख्तसर तहरीर किसी भी ज़ी शऊर शख्स को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। वहाँ जली हरूफ में लिखा था चौधरी कब्रिस्तान। नीचे ज़रा खफी हरूफ में रकम था गैर मुतल्लिका लोगों का दाखिला ममनू है। मैं जब इस कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो एक कब्र के पास 8-10 अफराद का झमघटा लगा हुआ था। चौधरी मरातिब अली और उसका बेटा चौधरी मुश्ताक नुमाया नज़र आ रहे थे। वो सब एक खुली हुई कब्र के गिर्द जमा थे और तेज़ आवाज़ में बातें कर रहे थे। मुझ पर नज़र पड़ती ही सब एक तरफ हट गए। मैंने आगे बढ़कर उस खुली हुई कब्र का जायज़ा लिया। पुख्ता कब्र को बड़ी बेदर्दी से उधेड़ कर रख दिया गया था और अंदर से मुर्दा गायब था। गैर इरादी तौर पर मेरा ध्यान कब्र के सरहाने लगे हुए कतबे की तरफ चला गया। कतबे पर मदफून शख्सियत का नाम, माँ, तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात दर्ज था। ये किसी सलमा दुख्तर चौधरी शहादत अली की कब्र थी। तारीख़ वफ़ात 20 साल पहले की थी और तारीख़ पैदाइश से मैंने फ़ौरी तौर पर अंदाज़ा लगा लिया कि सलमा का इंतकाल ऐन आलम शबाब में हुआ था। कतबे की तहरीर के मुताबिक वो 18 साल की उम्र में इस दार फ़ानी से कूच कर गई थी। मैंने कब्र और उसके गिरदोनवा का अच्छी तरह जायज़ा लेने के बाद चौधरी मरातिब अली से पूछा, मतवफ़िया आपकी कौन थी? वो मेरी छोटी बहन थी। चौधरी मरातिब अली ने गम से आरी झुंझलाहट आमेज़ लहजे में जवाब दिया, आपके ख्याल में ये हरकत किसकी हो सकती है? अगर ये पता चल जाता तो उसका कचूमर ना निकाल देते। चौधरी मरातिब अली के बजाय उसके बेटे मुश्ताक ने जोशीले लहजे में कहा, मुझे उसका अंदाज नागवार गुजरा। ताहम मैंने उसके लहजे की गर्मी को नज़रअंदाज करते हुए उसके बाप से सवाल किया, आपकी दुश्मनी किस किस से है? हमसे कोई दुश्मनी की जुर्रत नहीं कर सकता। वो तेश के आलम में बोला, लोग तो हमारा नाम सुनकर सहम जाते हैं। यकीनन ऐसा ही होगा चौधरी साहब, मगर ये हरकत किसी दोस्त की तो नहीं हो सकती। वो मेरे लहजे के तीखेपन को महसूस करने के बजाय उल्टा मुझ पर चढ़ दौड़ा, थानेदार साहब, ये सब कुछ आपकी अमलदारी में हो रहा है। वो कैसे? जब से आप हमारे इलाके के थाने में आए हैं मुजरिमों की हिम्मतें जवान होने लगी हैं। इससे पहले किसी की मजाल नहीं थी जो हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखता। आप ये कहना चाहते हैं कि किसी जराइम पेशा शख्स ने मेरे इशारे पर आपकी लाडली बहन की लाश की बेहुरमती की है? आप यहाँ के थानेदार हैं। आपके होते सोते जो भी जराइम होंगे उनका जिम्मेदार आप ही को ठहराया जाएगा। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, चौधरी ज़रा मुंह संभाल के बात कर। मैंने चौधरी मरातिब अली की आंखों में झांकते हुए कहा, मैं उन थानेदारों में से नहीं हूँ जो चौधरियों के टुकड़ों पर पलते हैं। मलिक साहब, आप भी ज़रा होश में रहकर बात करें। वर्दी का रौब हम पर ना डालें। हमारी पहुँच बहुत ऊपर तक है। किसकी पहुँच कहाँ तक है इसका भी पता चल जाएगा। अभी तो पहली मुलाकात है। मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ उसका ठीक ठीक जवाब दें। मुझे कानूनी तकाजे पूरे करने हैं। पहले तो ये बताएं, आपकी बहन से किसी को क्या दुश्मनी थी और ये दुश्मनी 20 साल बाद क्यों निकाली गई? मेरे सवालात सुनकर चौधरी के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मुझे यकीन हो गया कि कोई ऐसी बात ज़रूर है जो चौधरी मुझसे छुपाना चाहता है। मैं उसके चेहरे पर नज़रें जमाए सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देख रहा था।
اس میں کوئی شک نہیں کہ چودھری مراتب علی سے پہلی ملاقات ناخوشگوار انداز میں ہوئی تھی۔ مجھے وہ خاصا نامعقول قسم کا چودھری لگا تھا۔ میرے بارے میں اس نے اپنے ذہن میں کیا تاثر قائم کیا تھا اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ چودھری صاحب، ہمیں تھانے میں اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں۔ اگر پورا دن مردوں کے درمیان کھڑے رہے تو پھر کیا کام؟ تو میں نے آپ کو کون سا باندھ رکھا ہے؟ جائیں، جا کر اپنا کام کریں، ہم آپ کو بلانے تو نہیں گئے تھے۔ چودھری، واپسی کا کم از کم ایک دروازہ ضرور کھلا رکھنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ کبھی آپ ہمیں بلانے پر مجبور ہو جائیں۔ آپ چودھری مراتب علی کو دھمکی دے رہے ہیں؟ یہ دھمکی نہیں، نصیحت ہے، اور اسے میری پہلی اور آخری نصیحت سمجھیں۔ اور یہ بات مت بھولیں کہ ہمیں الہام نہیں ہوا تھا کہ آپ کی بہن کی قبر کی درگت بنائی گئی ہے۔ ہمارے پاس باقاعدہ اس واقعے کی رپورٹ درج کرائی گئی ہے، اور رپورٹ درج کرانے والا آپ کا چھوٹا بھائی چودھری سکندر علی ہے۔ چھوٹا چودھری نظر نہیں آ رہا، کہاں چلا گیا وہ؟ چودھری مراتب علی کی اکڑی ہوئی گردن میں ذرا نرمی کے آثار پیدا ہوئے۔ اسے معاملے کی سنگینی کا کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نے خالص سرکاری لہجے میں کہا، جب ہمارے پاس کوئی شخص شکایت لے کر آتا ہے اور ہم اس شکایت پر رپورٹ درج کر لیتے ہیں تو قانونی کارروائی ضروری ہو جاتی ہے۔ اتنا قانون تو آپ بھی جانتے ہوں گے چودھری صاحب۔ مجھے اس کے چہرے پر برہمی کے آثار نظر آئے۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں ذرا بھی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ یہ برہمی میرے لیے نہیں تھی بلکہ چھوٹے چودھری سکندر علی کے لیے تھی جس نے رپورٹ درج کرائی تھی۔ چودھری مراتب علی 43 کے لگ بھگ تھا۔ وہ خاصا صحت مند نظر آتا تھا۔ موسم سرما کی مناسبت سے اس نے بے داغ گرم شلوار قمیص کے اوپر نفیس قسم کی شیروانی پہن رکھی تھی جس کے تمام بٹن لگے ہوئے تھے۔ پاؤں میں تلے دار دیسی خصا اور سر پر کلف لگی ترے والی پگڑی تھی۔ اس کے کندھے پر چرمی پیٹی میں پستول لٹک رہا تھا۔ مجموعی طور پر وہ باروق شخصیت کا مالک تھا۔ چودھری کو خاموش پا کر میں نے پوچھا، ٹھیک ہے، آپ قانون سے تعاون کو تیار نہیں ہیں تو پھر میں چودھری سکندر ہی سے بات کر لیتا ہوں۔ وہ ہے کہاں؟ میں نے دوسری بار یہ بات محسوس کی کہ چھوٹے چودھری کے ذکر پر چودھری مراتب علی کے چہرے پر ناگوار تاثرات ابھر آتے تھے۔ لگتا تھا جیسے دونوں بھائیوں کے درمیان کوئی سرد جنگ جاری ہے۔ میں نے دوبارہ سکندر علی کا تذکرہ کیا تو بڑا چودھری جلدی سے بولا، آپ سکندر کو چھوڑیں ملک صاحب، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لیں، بلکہ ادھر حویلی میں چلیں، آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مجھے اس کے بدلے ہوئے رویے پر حیرت ہوئی۔ ایک بات کا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میں نے کہا، آرام سے بیٹھنے کا تکلف نہ کریں اور یہ بتائیں کہ آپ کو کس پر شک ہے؟ میرا شک تو کھارا ڈاکو پر جاتا ہے۔ میں نے کھارا ڈاکو کا نام سن رکھا تھا، کچھ عرصے سے اس کا خاصا چرچا ہونے لگا تھا، تاہم میں اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں جانتا تھا۔ کھارا ڈاکو کی آپ سے کیا دشمنی ہے؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، کبھی فرصت میں سناؤں گا۔ مجھے فرصت ہی فرصت ہے، آپ ابھی سنا دیں۔ اسی لیے تو میں آپ کو حویلی میں چلنے کا کہہ رہا ہوں، یہ ساری باتیں یہاں کھڑے کھڑے نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، آپ حویلی پہنچیں، میں ضروری کارروائی نمٹانے کے بعد آتا ہوں۔ میں نے دانستہ یہ بات کہی تھی، ورنہ اب قبرستان میں میرا کوئی کام نہیں رہا تھا۔ چودھری سے نرمی گرمی کے دوران میں اپنا کام بھی کرتا جا رہا تھا۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ چودھری کی رام کہانی سننے سے پہلے میں گاؤں میں گھوم پھر کر کچھ لوگوں سے اس سلسلے میں معلومات حاصل کروں تاکہ سچ اور جھوٹ کا اندازہ ہو سکے۔ کھارا ڈاکو کچھ عرصہ پہلے 20 سال کی سزا کاٹ کر رہا ہوا تھا۔ اس کی ذات سے میری دلچسپی ایک قدرتی بات تھی۔ چودھری کے جانے کے بعد میں نے ایک سپاہی کو وہاں روک کر باقی سب کو واپس تھانے بھیج دیا۔ موقع کی ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ قبرستان کے گورکن، مختلف لوگوں اور چودھری کی حویلی سے مجھے کھارا ڈاکو کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئیں انہیں میں مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس واقعے کے پس منظر سے پوری طرح آگاہ ہو سکیں۔ چودھری شہادت علی نے بڑی رنگین اور سنگین زندگی گزاری تھی۔ اس کی بیوی زلیخا اس کے تمام کرتوتوں سے واقف تھی۔ شروع میں اس نے روک ٹوک کی، پھر یہ روک ٹوک سمجھانے میں بدل گئی اور آخرکار دم توڑ گئی۔ اب اس نے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ دل ہی دل میں کڑتی رہتی تھی، مگر اس کی حالت زار نے چودھری شہادت علی کی مصروفیات پر کوئی اثر نہ ڈالا۔ اس کی خفیہ سرگرمیاں جاری رہیں۔ وہ بڑے روب داب والا چودھری تھا اور خاصا شوقین مزاج بھی۔ لائل پور کا گول بازار اور لاہور کے ڈبی اور گمٹی بازار اس کے مخصوص ٹھکانے تھے۔
بڑی بڑی نائکائیں اس کی آمد کی منتظر رہتی تھیں۔ چھانٹی شدہ ایک گلاس مال اس کے لیے بچا کر رکھا جاتا تھا۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب طوائفوں کو پیشہ کرنے کے لیے گورنمنٹ سے باقاعدہ لائسنس ملا کرتا تھا۔ اس سلسلے میں پولیس کے اختیارات بھی محدود تھے۔ مراتب علی کی پیدائش کے بعد زلیخا نے اپنی دنیا کو اپنے بچے کی ذات تک محدود کر لیا۔ چودھری شہادت علی کو پہلے کون سی زلیخا کی پرواہ تھی جو اب اس کی فکر کرتا؟ اس کے پاس مال و دولت کی کمی تھی، نہ جوانی کی۔ ہر کوٹھے پر اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا۔ وہ جوانی اور دولت دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا تھا کہ اچانک اس کی زندگی میں ایک طوفان نے سر اٹھایا۔ اس طوفان کا نام نگینہ تھا۔ نگینہ زہرا بائی کے کوٹھے کی سب سے ستھری طوائف تھی۔ وہ شہادت علی کی نگاہوں کو ایسی بھائی کہ دل میں ترازو ہو گئی۔ شہادت علی نے زہرا بائی کو نگینہ کے منہ مانگے دام ادا کیے اور نگینہ کو اپنی حویلی میں لے آیا۔ قصہ مختصر، نگینہ شہادت علی کی دوسری بیوی کے طور پر حویلی میں راج کرنے لگی۔ ان حالات میں زلیخا بجھ گئی اور بستر سے لگ گئی۔ پتہ اس وقت چلا جب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ زلیخا کو ٹی بی جیسے موذی مرض نے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ اس وقت تک ٹی بی کا کوئی باقاعدہ علاج دریافت نہیں ہوا تھا۔ حکیم طبیب جڑی بوٹیوں کی مدد سے جو علاج کرتے تھے وہ اتنا طویل اور صبر آزما ہوتا تھا کہ مریض مایوسی کا شکار ہو کر موت سے پہلے ہی مر جاتا تھا۔ پھر ایک روز زلیخا بھی چل بسی۔ نگینہ کی آمد نے کئی زاویوں سے حویلی اور حویلی کے مکینوں کو متاثر کیا تھا۔ ایک جانب اگر زلیخا تپدق کا شکار ہو کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی تو دوسری طرف شہادت علی میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں۔ نگینہ نے جانے اس پر کوئی طلسم پھونک دیا تھا کہ وہ ایک کھونٹے سے بند کر رہ گیا تھا۔ اسے پوری دنیا میں نگینہ کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس نے اپنی تمام غیر نصابی سرگرمیاں ترک کر دی تھیں اور ایک وفادار مثالی شوہر کا کردار ادا کر رہا تھا۔ پورا گاؤں اس کایا پلٹ پر حیران تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے، مرد کی بربادی اور آبادی میں سب سے زیادہ ہاتھ عورت ہی کا ہوتا ہے۔ نگینہ کی صحبت نے چودھری شہادت علی کو ایک مرد معقول بنا دیا تھا۔ نگینہ کے بطن سے شہادت علی کی 2 اولادیں ہوئیں، سلمیٰ اور سکندر علی۔ سلمیٰ مراتب علی سے 5 برس چھوٹی تھی جبکہ وہ اپنے سگے بھائی سکندر علی سے 8 سال بڑی تھی۔ شہادت علی اپنی تینوں اولادوں کو ایک نگاہ سے دیکھتا تھا، مگر نگینہ کا رویہ مراتب علی سے شہادت علی کی بنسبت قدرے مختلف تھا۔ مراتب علی بھی اپنی سوتیلی ماں سے خاصا کھچا کھچا رہتا تھا۔ شہادت علی نے اپنی تمام سابق شوق ترک کر کے پہلوانی سے دل لگا لیا تھا۔ وہ خود تو پہلوانی نہیں کرتا تھا، البتہ گاؤں کے پہلوانوں کی سرپرستی شروع کر دی۔ شہادت علی کی حویلی کے پچھواڑے ایک وسیع باغ تھا جہاں موسمی پھلوں کی ہمیشہ بہتات رہتی تھی۔ شہادت علی نے ایک عظیم الشان اکھاڑا اس باغ میں تیار کروایا اور چنیدہ شہزوروں کو دعوت دی کہ وہ وہاں باقاعدہ زور کیا کریں۔ ان کی خوراک اور دیگر لوازمات چودھری کے ذمے ہوں گے۔ چودھری نے اپنی دانست میں ایک تعمیری اور باوقار کام کا آغاز خلوص نیت سے کیا تھا۔ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ اس نیک کام کے پس پردہ کتنی بڑی قیامت کو پروان چڑھا رہا ہے، ہونی ہو کر رہتی ہے۔ چودھری شہادت علی کی بیٹی سلمیٰ ایک خوب رو پہلوان افتخار اور افتی پہلوان پر مر مٹی۔ افتی پہلوان سب سے زیادہ پھرتیلا اور گبرو جوان تھا۔ اس نے آلے دوالے کے گاؤں کے کئی نامور پہلوانوں کو پچھاڑا تھا۔ وہ چودھری شہادت علی کے گاؤں کی آبرو تھا۔ چودھری اسے بیٹے کی طرح چاہتا تھا۔ حویلی میں افتی کی آمد پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ حویلی میں افتی کا آنا جانا تو بعد میں شروع ہوا تھا۔ سلمیٰ 1 سال سے اسے چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھی۔ دراصل حویلی کے آخری کمروں کی کھڑکیاں پچھواڑے میں کھلتی تھیں جہاں باغ میں اکھاڑا اور اکھاڑے میں افتی پہلوان فن پہلوانی کے جوہر دکھایا کرتا تھا۔ سلمیٰ ایسی ہی ایک کمرے کی کھڑکی سے افتی پہلوان کی پھرتیوں کا نظارہ کیا کرتی۔ رفتہ رفتہ سلمیٰ کی محویت میں اضافہ ہو گیا اور اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب وہ عظیم الجثہ شخص اس کے ننھے سے دل میں گھر کر چکا تھا۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ گھائل ہو چکی تھی۔ دوسری جانب جب افتی نے حویلی میں باقاعدہ آنا شروع کیا تو وہ بھی سلمیٰ کی نگاہ کے تیر کا شکار ہو گیا۔ سلمیٰ اپنی ماں کا پرتو تھی، حسن بے مثال کی مالک، ایک شوخ و چنچل لڑکی، خطرناک حد تک بے باک اور منہ پھٹ۔
گوشت کے پہاڑوں سے ٹکرانے اور انہیں زمین چاٹنے پر مجبور کرنے والا شہزور افتی پہلوان اس دھان پانسی لڑکی کے مقابلے میں چاروں خانے چت ہو گیا۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو وہ پھر اپنا اظہار بھی چاہتی ہے، اور ایسی محبت کے دونوں طرف آگ برابر کی لگی ہو۔ افتی حرف مدعا زبان تک لانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ سلمیٰ نے پہل کر دی۔ کبھی کبھار انہیں حویلی میں تنہائی میں بات کرنے کا موقع بھی مل جاتا تھا، یہ بھی ایک ایسا ہی موقع تھا۔ ان کے درمیان پہلوانی کے موضوع پر بات ہو رہی تھی کہ سلمیٰ نے اچانک موضوع کا رخ بدل دیا۔ افتی، میں نے سنا ہے آج تک کسی پہلوان نے تمہارے کندھے نہیں لگائے؟ آپ نے ٹھیک سنا ہے بی بی جی، اللہ کے فضل سے میں نے ہمیشہ میدان مارا ہے۔ کشتی جیت کر تم کیا محسوس کرتے ہو؟ بڑی خوشی اور طمانینت۔ جیت کی خوشی کا بھی اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ تو آپ ٹھیک کہتی ہیں افتی، کہتے ہیں ہار اور جیت زندگی کا حصہ ہے۔ جی بی بی جی، پھر تو تمہاری زندگی کو مکمل نہیں کہا جا سکتا، تم تو ہمیشہ جیتتے ہی رہے ہو، تمہیں اپنی زندگی میں کمی محسوس نہیں ہوتی؟ بات تو آپ بڑی پتے کی کر رہی ہیں، یعنی تم اپنے اندر کچھ کمی تشنگی محسوس کرتے ہو؟ میں نے کبھی اس بارے میں غور نہیں کیا، آپ بڑی مشکل باتیں کرتی ہیں۔ وہ بھرپور شرارت پر تلی ہوئی تھی، جلدی سے بولی، میں نے تو کوئی مشکل بات نہیں کی افتی۔ جس طرح شکست اور فتح، دکھ اور سکھ، رات اور دن، موت اور حیات، امیری اور غریبی زندگی کا حصہ ہیں، اسی طرح کھونا اور پانا بھی زندگی، ایک مکمل زندگی میں داخل ہے۔ جو شخص کچھ کھوتا نہیں ہے وہ پانے کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ جس نے کبھی کچھ پایا نہیں ہے اس کی نظر میں کھونے کی کوئی وقت نہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ نہیں، آپ غلط کہہ ہی نہیں سکتی، وہ سحر زدہ آواز میں بولا۔ سلمیٰ کی عمر اس وقت 17 سال تھی، افتی پہلوان کا 25واں سال شروع ہو چکا تھا۔ افتی نے سکول کا منہ تک نہیں دیکھا تھا جبکہ سلمیٰ شہر کے کالج میں پڑھ رہی تھی۔ یہ تعلیم ہی کا اثر تھا جو وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ رہی تھی۔ افتی اپنی محبوبہ کی باتیں بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ اگر اس وقت سلمیٰ غلط بھی کہہ رہی ہوتی تو وہ اس کی بات سے اختلاف کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ تم ایک پہلوان ہو افتی، ایک شہزور جو 10 آدمیوں کو پچھاڑ سکتا ہے، جسے آج تک کوئی شکست نہیں دے سکا، جس کی پشت اکھاڑے کی مٹی سے نا آشنا ہے، مگر یہی طاقتور اور فاتح شخص اندر سے انتہائی کمزور اور بزدل ہے۔ سلمیٰ اچانک خاموش ہو گئی تو افتی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سلمیٰ چند لمحوں تک دلچسپ نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، رستم زماں، مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ افتی نے سمجھا شاید وہ مذاق کر رہی ہے۔ میرا آپ سے کیا مقابلہ؟ اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا۔ بس ڈر گئے؟ مجھے پتا تھا تم یہی جواب دو گے۔ مگر بی بی جی، آپ عورت ذات ہیں، میں پہلوان ہوں، ہمارا مقابلہ۔ تم پہلوان ہو اور ایک کمزور عورت سے مقابلہ کرتے ہوئے گھبرا رہے ہو، یہی کہنا چاہتے ہو نا تم؟ میرا مطلب یہ نہیں تھا بی بی جی۔ پھر کیا مطلب تھا؟ وہ جی، میں پہلوان ہوں، کسی پہلوان ہی سے کشتی کر سکتا ہوں۔ وہ اس کی بدحواسی سے محظوظ ہوتے ہوئے بولی، بے وقوف، میں تم سے کشتی کرنے کو تھوڑی کہہ رہی ہوں۔ تو پھر؟ میں تو تم سے مقابلہ کرنے کی بات کر رہی تھی۔ مقابلہ اور کشتی ایک ہی تو بات ہے، افتی نے سادگی سے کہا۔ ایک بات کیسے؟ کشتی میں دو پہلوانوں کی جسمانی توانائیاں ایک دوسرے سے نبردآزماں ہوتی ہیں، جبکہ مقابلے میں، خصوصاً ایک لڑکی اور لڑکے کے درمیان مقابلے میں، لڑکی اور لڑکا بھی، وہ جو ایک دوسرے کو چاہتے ہوں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، اظہار کی قوت برسر پیکار نظر آتی ہے۔ بزدل صرف سوچتا ہے اور سوچ کر رہ جاتا ہے، چاہے وہ جسمانی طور پر کتنا بھی مضبوط اور توانا کیوں نہ ہو، جیسا کہ تم ہو، اور اس کا مد مقابل چاہے کتنا ہی کمزور اور نرم و نازک ہو، اگر وہ بزدل نہیں ہے تو دل کی بات کہتے ہوئے ذرا بھی نہیں جھجکتا، جیسے کہ میں کہہ رہی ہوں۔ مجھے تم سے محبت ہے افتی، شدید محبت۔ میں بھی تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ پہاڑ جیسے جسم میں سے ایک نحیف سی آواز برآمد ہوئی۔ اس کے بعد محبت نے تمام مراحل خود بخود طے کر لیے، جس طرح وہ ازل سے کرتی آ رہی ہے۔ 2 ماہ بعد لاہور کے منٹو پارک میں ایک عظیم الشان دنگل کا انعقاد ہوا، جس میں ملتان، شورکوٹ، پیر محل، چک جھمرا، ٹوبہ ٹیک سنگھ، سمندری، شاہکوٹ، لائل پور اور دیگر اضلاع کے نامی گرامی پہلوانوں کو کشتی کی دعوت دی گئی۔ لائل پور کے پہلوانوں میں افتی پہلوان کا نام نمایاں تھا۔ وہ بڑی جوڑ کا پہلوان تھا۔ اس کی کشتی ملتان کے ایک خاندانی پہلوان کے ساتھ طے ہوئی تھی۔
افتی کے لیے یہ کشتی بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ چودھری شہادت علی نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس نے ملتان کے پہلوان کو گرا دیا تو وہ اسے منہ مانگا انعام دے گا۔ افتی کے لیے سلمیٰ سے بڑا اور کیا انعام ہو سکتا تھا؟ اس نے اس کشتی کی تیاری میں دن رات ایک کر دیے۔ اس کی لگن سچی تھی اور جیت کی صورت میں اسے اپنا مقصد حیات حاصل ہونے کی امید تھی، اس لیے اس کی محنت رنگ لائی۔ اس نے ملتانی پہلوان کو 3 منٹ کے اندر اندر زمیں بوس کر دیا۔ اس کامیابی پر افتی اور سلمیٰ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ افتی کی فتح کی خوشی میں پورے گاؤں میں چراغاں کیا گیا اور 3 روز تک خوب جشن منایا گیا۔ اس ہنگامہ خیز مصروفیت سے ذرا فرصت ملی تو افتی نے چودھری کو اس کا وعدہ یاد دلایا۔ چودھری شہادت علی نے مشفقانہ لہجے میں کہا، مجھے چنگی طرح یاد ہے افتی پتر، بول تجھے کیا انعام دیا جائے؟ چودھری صاحب چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے۔ چودھری بولا، ہاں ہاں کہو، جو تمہارے دل میں ہے کہہ ڈالو۔ وہ جی۔ اس کے بعد افتی کی ہمت جواب دے گئی۔ یہ شاید چودھری شہادت علی کی دبنگ شخصیت کا اثر تھا یا افتی کی روایتی غلامانہ ذہنیت کا۔ بہرحال وہ چودھری کے مقابلے میں بہت کمتر حیثیت کا مالک تھا۔ چودھری نے گھور کر اسے دیکھا اور پوچھا، کیا تم کوئی ایسی چیز مانگنے والے ہو جو دینا ہمارے اختیار میں نہ ہو؟ نہیں جی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ مجھے ڈر ہے کہیں آپ خفا نہ ہو جائیں۔ اوے عقل کے اندھے، میں خواہ کیوں خفا ہو جاؤں گا؟ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ افتی کا انداز گفتگو اسے کسی شک و شبے میں مبتلا کر چکا تھا۔ وہ ایک جہاں دیدہ، سرد و گرم جوشیدہ شخص تھا۔ سمجھ گیا کہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ بولا، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنے بیٹوں کی طرح سمجھا ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ مانگو جو مانگنا چاہتے ہو۔ میں آپ سے آپ کی عزیز ترین شے مانگنا چاہتا ہوں۔ کیا بچارتیں ڈال رہے ہو؟ سیدھی بات کیوں نہیں کرتے؟ میں بی بی جی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ چودھری نے اس طرح منہ کھول کر کہا جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا۔ افتی بولا، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آپ چاہیں تو بی بی جی سے پوچھ لیں۔ تمہاری یہ ہمت؟ میں تمہاری زبان کھنچوا دوں گا۔ تمہاری زبان پر سلمیٰ کا نام آیا کیسے؟ تمہارا اور اس کا کیا جوڑ ہے احسان فراموش؟ جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کر رہے ہو۔ آپ اپنے وعدے سے مکر ہیں چودھری صاحب۔ افتی نے چودھری کے غضب کی پرواہ کیے بغیر کہا، وعدہ خلافی آپ جیسے شخص کو زیب نہیں دیتی۔ چودھری کی انا کو ٹھیس پہنچی تو وہ غصے سے پھنکارنے لگا۔ اب اس کے سامنے منہ بولا بیٹا افتی پہلوان نہیں بلکہ اس کے گاؤں کا ایک کمی کمین کھڑا تھا۔ چودھری اپنی طاقت اور اختیار کے بلبوتے پر اگر چاہتا تو اس گاؤں کی آبرو افتی پہلوان کی کھال بھی کھنچوا سکتا تھا۔ افتی نے اس کی بیٹی سے شادی کی خواہش ظاہر کر کے اس کے تئیں بہت بڑا جرم کیا تھا۔ تاہم وہ بولا، میں نے تم سے انعام دینے کا وعدہ کیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ میری حویلی میں نقب لگاتے پھرو۔ میں نے کوئی چوری نہیں کی جناب، نہ ہی کوئی جرم کیا ہے۔ محبت کرنا کوئی جرم تو نہیں۔ انسان کو ہر کام اپنی اوقات کے مطابق کرنا چاہیے۔ چودھری نے قدرے نرم لہجے میں افتی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ معاملہ اس کی اکلوتی لاڈلی بیٹی کا تھا اور افتی کا دعویٰ تھا کہ سلمیٰ بھی اسے چاہتی تھی۔ اس لیے چودھری نے فیصلہ کیا کہ گھی کو پہلے سیدھی انگلی سے نکالنے کی کوشش کی جائے۔ محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے، مگر انسان کو پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ چودھری صاحب، محبت گریبانوں میں نہیں جھانکتی، دلوں میں جھانکتی ہے، اور جب دل ایک ہو جائیں تو پھر اوقات کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ عشق نہ پوچھے ذات۔ تمہارے عشق کی ایسی تیسی، میں مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نہیں لگنے دوں گا۔ اگر مخمل کو کوئی اعتراض نہ ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ نادان ہے، نہ سمجھے، میں اسے سمجھاؤں گا، اور ابھی تو میں اس سے بھی پوچھ پرچھ کروں گا۔ اگر تمہاری بات غلط نکلی تو یاد رکھو، میں تمہاری کھال کھنچوا دوں گا۔ اب ہر طرح سے اپنی تصدیق کر لیں۔ اس وقت یہ گفتگو ان دونوں کے درمیان ہو رہی تھی، کوئی تیسرا وہاں موجود نہیں تھا، ورنہ ممکن تھا کوئی بڑا ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوتا۔ چودھری شہادت علی نہایت سمجھدار شخص تھا۔ اس کا اصول تھا کہ جو دشمن گڑ سے مر جائے اسے زہر دینے کی حماقت نہیں کرنی چاہیے۔ افتی جیسے الٹی مت کے پہلوان سے نمٹنے کا طریقہ چودھری کی شاطر ذہن نے فوراً سوچ لیا، اور ابھی تو اسے سلمیٰ کی خبر گیری بھی کرنا تھی۔ افتی کو پورا بھروسہ تھا کہ سلمیٰ راہ محبت میں ثابت قدم رہے گی۔ وہ وہاں سے مطمئن چلا آیا۔ دوسرے روز سے افتی نے حویلی جانا چھوڑ دیا۔ بالفاظ دیگر اس پر حویلی کے دروازے بند کر دیے گئے۔ سب کو اس بات پر حیرت تھی، مگر حقیقت حال سے صرف 3 افراد واقف تھے۔
سلمہ، افتی اور چودھری شہادت علی، یہ تینوں اللہ کے بندے اپنی ضد میں اتنے پکے تھے کہ انہوں نے کسی چوتھے کو اپنے راز میں شریک نہیں کیا۔ ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہوا تو دونوں جانب لگی ہوئی آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ مجبور تھے۔ محبت کو آج تک کوئی قید نہیں کر سکا اور نہ ہی اس کا راستہ کوئی روک سکا ہے۔ جس طرح پانی اور ہوا اپنا راستہ خود بناتے ہیں اور اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتے ہیں، اسی طرح محبت کا جذبہ بھی ملن کی راہیں ہموار کر ہی لیتا ہے۔ سلمہ اور افتی پہلوان بھی کبھی رات کی تاریکی میں اور کبھی دوپہروں میں چوری چھپے حویلی کے عقبی باغ میں ملاقاتیں کرنے لگے۔ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، ان کی چوری بھی پکڑی گئی۔ چودھری مراتب علی کو اپنی سوتیلی بہن کے کرتوت معلوم ہوئے تو وہ آگ بھگولا ہو گیا۔ وہ تو پہلی نگینہ اور اس کی اولادوں کے لیے اپنے دل میں اناد رکھتا تھا، پھر افتی کے ساتھ چودھری شہادت علی کا رویہ بھی اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ مراتب علی نے شہادت علی کے علم میں لائے بغیر افتی سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ چودھری شہادت علی ابھی افتی کے لیے کسی مناسب بندوبست کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ مراتب علی نے چپ چپاتے وار کر دیا۔ سلمہ اور افتی رات کی تاریکی میں محو راز و نیاز تھے کہ مراتب علی اپنے 8-10 حواریوں کے ساتھ عقبی باغ میں پہنچ گیا۔ مراتب علی کے پاس پستول تھا اور اس کے ساتھی ڈانگ سوٹوں سے پوری طرح لیس تھے۔ چہروں کو انہوں نے چھپا رکھا تھا۔ چودھری مراتب علی ایک دور افتادہ درخت کی آڑ لے کر کھڑا ہو گیا اور اس کے اشارے پر دوسرے کسی بلائے ناگہانی کی طرح افتی پہلوان پر ٹوٹ پڑے۔ اس غیر متوقع افتاد نے افتی کو بوکھلا دیا۔ اس نے جلدی سے اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پا لیا اور اب وہ سر تاپا صرف اور صرف ایک پہلوان تھا۔ اس کے مد مقابل ہتھیار بند دشمن تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ایک کو اٹھا کر پٹکنے لگا، کسی کو دھوبی پاٹ، کسی کو کینچی، کسی کو الٹی، کسی کو سیدھی، کسی کو اندر والی، کسی کو باہر والی، کسی کو ٹھبی، کسی کو گدا لوٹ۔ غرض وہ بجلی کسی صورت سے ایک ایک پہلوانی داؤ آزما رہا تھا۔ جلد ہی حملہ آوروں کے چھکے چھوٹ گئے۔ اس مارا ماری کے دوران سلمہ ایک درخت کے پیچھے جا چھپی تھی۔ پہلے اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ بھاگ کر حویلی میں چلی جائے، مگر پھر اس کی حیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ محبوب کو اس مصیبت میں چھوڑ کر رائے فرار اختیار کر لے۔ وہ وہیں رک کر پیار کے دشمنوں کی درگت بنتے ہوئے دیکھتی رہی۔ دوسری جانب مراتب علی کو جب اپنے ساتھیوں کی شکست صاف نظر آنے لگی تو وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ اس کا پستول والا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور وہ افتی کا نشانہ لینے لگا۔ افتی کی پشت مراتب علی کی جانب تھی، اس لیے وہ اسے دیکھ نہ سکا۔ ویسے بھی وہاں اس قدر تاریکی تھی کہ اتنے فاصلے سے افتی اسے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب اس کو اتفاق کہیے یا قدرت کی کوئی مصلحت کہ جس درخت کے پیچھے سلمہ کھڑی تھی وہاں سے مراتب علی زیادہ دوری پر نہیں تھا۔ وہ بآسانی اسے اور پستول کو دیکھ رہی تھی۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس نے سوتیلے بھائی کے ارادے کو بھانپ لیا۔ وہ افتی کا نام پکار کر تیزی سے اس کی جانب دوڑی اور جا کر اس سے لپٹ گئی۔ اس دوران میں مراتب علی فائر کے لیے ٹریگر دبا چکا تھا۔ گولی پر کسی کا نام نہیں لکھا ہوتا، جو اس کے راستے میں آتا ہے وہ اسی کا کام تمام کر دیتی ہے۔ افتی کی زندگی کا چراغ گل کرنے کے لیے چلائی جانے والی گولی نے سلمہ کو ٹھنڈا ٹھار کر دیا۔ اس نے محبوب کی باہوں میں جھول کر زندگی کی آخری ہچکی لی اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔